अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में पहले जलसा करना था, फिर उसके बाद प्लान उनका ये हुआ कि वहां पर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में जलसा हुआ, लाहौर में हुआ, आज पिंडी में एहतजाज है। सारा दिन आप ये देखते रहे कि क्या चलता रहा वहाँ पे। टीवी पे ना भी देख रहे हो तो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह, मतलब क्या एजिटेशन सड़कों पर थी। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर ये है कि ये एक वाहिद हुकूमत है जो खुद एहतजाज, अपोजिशन का एहतजाज कामयाब करवा रही है। सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। अभी आपको प्रोग्राम के शुरू में हमने सुनवाया, अज़मा बुखारी साहिबा कह रही थी कि अगर किसी ने सड़कें और चौराहे बंद करने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तकरीबन तमाम सड़कें और चौराहे हुकूमत ने खुद बंद कर रखे थे। मकसद क्या होता है एहतजाज का? यही होता है कि आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराते हैं या फिर किसी जगह पर एहतजाज हो रहा हो तो जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर होते हैं। हुकूमत खुद मामूलात ज़िंदगी शहरियों के मुतासिर करने पर तुली होती है हर वक्त। शहजाद भट्ट साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब ये आगे सिलसिला यूं तो ये चलता जाना है। बाजवा भाई, दोनों की बातें तो हमने सुन ली और आपने मुस्कुराते हुए प्रोग्राम भी खोल दिया, और जिस शॉट पर आप मुस्कुराए थे उसका भी मुझे अंदाज़ा थोड़ा सा है। लेकिन खबर यहाँ ये नहीं है। खबर यहाँ ये है कि इस वक्त बुरहान इंटरचेंज पर जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पुलिस अंधाधुंध शेलिंग कर रही है, लेकिन इसके जवाब में दूसरी साइड से भी शेलिंग जो है वो आ रही है। अब दिलचस्प पहलू ये है कि अगर दोनों साइड से शेलिंग शुरू होती है तो इस मौके पर पुलिस जो है वो अगर थकती है तो उसकी रिप्लेसमेंट है। जबकि पीडीआई के अफराद जो केपीके से आ रहे हैं वो थकते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये है प्लान पुलिस का कि मुसलसल शेलिंग करते जाओ। किस चीज पे उन्होंने शेलिंग करने से रिवर्स किया जा सकता है। वो तो एहतजाज करने आए, उन्होंने तो एहतजाज कामयाब कर लिया है। वो रावलपिंडी के अंदर भी दाखिल हो गए, तमाम तो रुकावटों के बावजूद हो गए। टीवी पर आ गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके खुद बता दिया लोगों को। इंटरनेट है आज के दौर में, सोशल मीडिया है, उनका तो एहतजाज का मकसद कामयाब है ना, और क्या कर। लेकिन खौफनाक सूरत हाल क्या कहां पैदा होगी? खौफनाक सूरत हाल पैदा होगी, शाम हो गई है, मगरिब हो गई है बाजवा साहब। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, रात गए तक चलता रहा, कल है इतवार और कल इतवार को फिर ये सिलसिला चलता रहा, शरपसंदी हो सकती है तो फिर ये काम बहुत ज्यादा जो है ना हुकूमत के बख्श में भी नहीं रहेगा। इस तरह शेलिंग से मामला जो है वो टैकल मेरा नहीं ख्याल किया जा सकते, किया नहीं जा सकता, करना भी नहीं चाहिए। आप टाइम दे दें किसी को, मतलब वो वाला मामला ना करें कि 3 से 6 बजे कर लें या 7 बजे तक कर लें और 1 मिनट ऊपर गया तो 7-8 पर्चे कर दिए जाए उसके ऊपर। आप एक प्रॉपर टाइम दे दें उनको, डेजिग्नेटेड आए, जलसा करें, चले जाए। अच्छा, दो बातें हैं, एक पॉजिटिव बात कर लेते हैं, एक नेगेटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि तहरीक इंसाफ को अपनी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, जलसा करने की आज़ादी होनी चाहिए और उसको इस तरह के एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। इसके बरक्स दूसरा पहलू अगर गौर करें तो हुकूमत का यह कहना है कि आपको जलसे की भी इजाज़त लेनी है, एहतजाज की भी इजाज़त लेनी है और आपको ये प्रोटेक्शन लेनी है कि आप हमें बाज़ाब्ता दरख्वास्त दें। अब पीडीआई का यह कहना है कि मुझे एहतजाज के लिए किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहां अगर इख्तलाफ हो रहा है, जलसा करना है उसके लिए, तो देखें ना आप, ये तो बड़ी सादी सी बात है। हमने देखा है, ये पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इवन इन इलेक्शन डेज जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना होता था या कॉर्नर मीटिंग करनी होती थी, वहां पे दफा 144 लग जाती थी। और फिर उसके अलावा हुकूमत और दीगर जमातें, हुकूमत नहीं, उस वक्त की जो पीडीएम जमातें थी जो पहले हुकूमत में रही थी, वो जहां मर्जी चाहे वो जलसे जुलूस करती रहती। नहीं, इस वक्त भी 5 शहरों में 144 लग गई है, लगी, कल की लगी। नोटिफिकेशन। लेकिन मसला ये है कि देखें, अदालतों के हुक्म के बावजूद नहीं इजाजत दी जा रही। और ये मैं बहरहाल, आप खुद भी अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर थोड़ी सी हम नजर दौड़ाएं तो ये पहली दफा हो रहा है। भट्ट साहब, इतनी मुजाहमत वैसे आपने देखी है कभी? यहाँ जहां पे रियासत भी खिलाफ है, हुकूमत भी खिलाफ है, रुथलेस होने का वो क्लेम भी कर रही है और लोग डटे हुए हैं और लोग एक बड़ी तादाद के अंदर जो मर्जी कह लें बाहर निकल गए। इसमें एक और डेंजरस चीज पता है क्या है शहजाद हुसैन भट्ट साहब? विच इज के ये पंजाब और केपी लिसानियत को उभारना, सूबाइयत को उभारना, कि वहां से वो कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर इत्तलात कहें कि जनाब वो वहां से पठान लेके दाखिल हो रहे हैं, वहां से वो आ रहे हैं, केपी से आ रहे हैं यहाँ पे। और तलाल चौधरी साहब फरमा रहे थे कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब पंजाब क्या, खैबर पख्तूनख्वा क्या, मतलब पंजाब सिर्फ पंजाबियों का, पाकिस्तानियों का है ना सारा मुल्क। नहीं, कोई भी कहीं से आ सकता। साफ बात करें जी, देखें, इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा जो उसने जेल काट रहा है, इस पर कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। अच्छी जेल काट रहा है, नाकाबिल यकीन जेल काट रहा है। अवाम जो है जिस तरह सड़कों पर एहतजाज कर रही है वो भी नाकाबिल यकीन है। हाँ, पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है
اس کی مجھے آج تک ویسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بے ہنگم ٹریفک کہاں چل رہی ہے، ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہے یا گروپ بندیاں ہیں. لیکن سوال یہاں پر باجوہ صاحب صرف ایک آئے گا، کیا یہ میری معاشرت کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ انصاف ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ؟ اس پر آج آپ اپنی رائے دیں کہ یار میرا ملک اس وقت یہ متحمل نہیں ہے اس طرح کے معاملات کے. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اگر آ رہا ہے تو ان کو اس کو اجازت دینی چاہیے. اگر نہیں دے رہی یہ فائرنگ تو ہمیں روٹی کھانے کو نہیں مل رہی. ہمارے جو فیصلہ ساز ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو پوری دنیا میں آرگیومنٹ ہے نا کہ جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی وہیں پر آپ کی معاشی سٹیبلٹی آئے گی. وہ اس کو اگری نہیں کرتے اس بات سے. دے ڈونٹ اگری ٹو اٹ. وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آنی تھی؟ صاف شفاف الیکشنز کروا کے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی تھی کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو حکومت دے دی جاتی. وہ معاملات پھر یہ تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور پھر آگے کیا معاملات بنتے رہتے ہیں. لیکن جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے میرا خیال ہے ذرا وہاں پہ ہم راولپنڈی کے لیاقت باغ سے دیکھ لیں. ہماری نمائندہ ہیں سبین شہباز. سبین، کیا معاملہ سارا دن جو چلتا رہا وہ تو ہم دیکھتے رہے، ابھی کی کیا صورتحال ہے؟ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاجی کارکن ہیں وہ کتنی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں؟ اوورآل وہ جو پولیس اور ان کی آپس میں ایک ٹسل جو چل رہی ہے، لڑائی چل رہی ہے، اس کی ذرا آنکھوں دیکھا حال بتائیے گا اور کچھ دکھائیے بھی ہمیں مناظر وہاں کے. بالکل، دیکھیے اکبر، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال جو ہے وہ دی گئی تھی. پہلے یہاں پر جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ پہلے یہاں پر جلسہ ہونا تھا، لیکن پھر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے بعد جو ہے اس جلسے کو احتجاج میں تبدیل کیا گیا. علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے ان کا قافلہ، اس کے علاوہ باقی شہروں سے جو قافلے ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں. ابھی تک قافلے یہاں پر نہیں پہنچے. یہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی زون کے جو قافلے ہیں، جو ٹولیوں کی شکل میں جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں، اور خاصی بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ کارکنان لیکن ٹولیوں کی شکلوں میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. یہاں پر ایک صورتحال جو ہم نے یہ دیکھی کہ میں لیاقت باغ پہ موجود ہوں، اس سے بالکل اگلا جو چوک ہے وہ کمیٹی چوک کہلاتا ہے. کمیٹی چوک پر جو ہے وہ تقریباً 3 سے 3:30 بجے کا ٹائم تھا. وہاں پر ایک کنٹینر موجود تھا اور اس کنٹینر کو کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، اور اس ہٹانے کے بعد جو ہے وہاں پر پولیس اور کارکنان جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے. پولیس نے کارکنان پر شیلنگ کی، کارکنان نے اس کے اوپر جو ہے وہ جواباً پولیس پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا. اس وقت بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. کارکنان جو ہے چونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ ایک اندرون کا علاقہ اس کو کہا جاتا ہے اور بڑا چھوٹا سا یہ علاقہ ہے، تو یہاں پر جو گلیاں ہیں کارکنان گلیوں کے اندر جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں. ایک چیز یہ بتائیں کہ ہزارہ سے خیبر پختونخوا سے جو علی امین گنڈا پور یا دیگر قیادت کے ساتھ جو قافلے وغیرہ آئے وہ تو ہو گئے. آج آپ نے آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی ہے، تو یہ بتائیں کہ راولپنڈی کے، اسلام آباد کے نہیں میں کہوں گا، راولپنڈی کے لوگ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، مقامی رہائشی جو ہیں راولپنڈی کے، وہ کتنی تعداد میں نکلے؟ یہاں کی مقامی تنظیم جو ہے اس کے کارکنان کتنے آپ کی آبزرویشن میں ہے کہ وہ تھے آج سارا دن سڑکوں پر موجود؟ دیکھیے اکبر، مرکزی قیادت میں عالیہ حمزہ جو ہے وہ کمیٹی چوک تک آئی تھی، لیکن شدید شیلنگ کے بعد جو ہے چونکہ وہاں پہ شیلنگ بھی بہت شدید تھی اور پولیس مسلسل شیلنگ کر رہی تھی، کارکنان جوابی پتھراؤ کر رہے تھے، کارکنان کی جانب سے شیشے کی بوتلیں بھی پھینکی گئی، تو پھر جو ہے وہ عالیہ حمزہ وہاں سے واپس روانہ ہوگی. عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان، وہ جو ہے وہ میں لیاقت باغ میں موجود ہوں، میرے لیفٹ سائڈ پر جو ہے یہ مریڑ چوک ہے. مریڑ چوک سے جو ہے وہ علیمہ خان وہاں پر آئیں، وہاں تک آئیں بھی ضرور، وہاں پہ انہوں نے کچھ دیر اسٹے بھی کیا، لیکن اس کے بعد واپس روانہ ہو گئی. علی امین کا جو قافلہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ لیاقت باغ پہنچ سکتا ہے. وہ ابھی اسلام آباد کے حدود میں داخل نہیں ہوا ہے. وہ جو ہے وہ کوہلا پل ہے، کوہلا برج ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں علی امین کا قافلہ جو ہے یہاں پر موجود ہو جائے گا. یہاں پر ایک اور بات میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر آج سارا دن کارکنان کی تعداد سے زیادہ جو پولیس اہلکار تھے ان کی تعداد ہمیں جو ہے وہ زیادہ نظر آئی. اس کے علاوہ سی پی او خالد حمدانی جو ہیں وہ بھی فلیگ مارچ کے ساتھ جو یہاں پر آئے اور انہوں نے آ کر ساری صورتحال، سیکورٹی صورتحال کا جو ہے سبین، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صبح کی یہاں پر ورکنگ جو کر رہی ہیں، 5-6 گھنٹے ہو گئے رات گئے تک یہاں موجود ہیں، اس وقت جو ٹولیوں کی صورت میں افراد وہاں پر آ رہے ہیں، کیا پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے؟ اور لیاقت باغ کے اندر اس وقت کتنے افراد ہیں؟ بالکل، دیکھیے بٹ صاحب، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے یہ تقریباً ایک اندرون کا علاقہ کہلاتا ہے. ٹولیوں کی شکلوں میں کارکنان ابھی بھی خاصی بڑی تعداد میں گلیوں کے اندر موجود ہیں. کارکنان جو ہے وہ ٹولیوں کی شکلوں میں تقریباً 50 سے 60 کارکنان جو ہیں وہ ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد باہر آتے ہیں. پولیس جو ہے وہ ان پر شیلنگ کرتی ہے، کارکنان جو منتشر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پھر جو ہے وہ 5-10 منٹ جب پولیس تھوڑا سا کام ڈاؤن ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ جو پولیس اہلکار ان پہ شیلنگ کرتی ہے، کارکنان پھر باہر آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کارکنان جو ہے وہ باہر نکلے، ہوٹلوں سے خاص طور پہ جو کارکنان ہیں، لیاقت باغ کے بالکل سامنے جو ہے وہ ایک
ہوٹل ہے وہ آج بند ہے, لیکن اس ہوٹل کے اندر جو ملازمین شاید ان کے موجود ہیں انہوں نے باہر نکل کر جو ہے بانی پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی کی, اور جو پولیس نے پھر ان کو منتشر کرنے کے لیے ان پر شیل کی اور پھینکی, اور اس کے جواب میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہم آج سارا دن فوٹیجز دیکھتے بھی رہے اور جس طرح کی منظر کشی ابھی کرنٹلی آپ نے کی ہے کہ وہ ٹولیوں کی صورت میں گلیوں کے اندر چلے جاتے ہیں, باہر آتے ہیں تو پھر شیلنگ ہوتی ہے, وہ جو آنکھ میں چولی چل رہی ہے, مجھے تو جو فوٹیجز آج میں نے دیکھی بھی ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے آپ نے بتایا مجھے تو مقبوضہ کشمیر سری نگر ٹائپ کے کوئی ویژولز یاد آ گئے ہیں شہزاد بٹ صاحب, ایسے نہیں ہوتے ویسے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج ہفتہ کی رات ہے, یہ مجھے جس طرح سبین میں آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ جو چیز آپ دیکھ رہی ہیں یہ اس طرح ختم ہونے والی نہیں, کیا یہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ یہ احتجاج اس طرح ٹولیوں میں آنا, پکڑے جانا, بھاگ جانا, گلیوں میں چھپ جانا, یہ اگلے 24 گھنٹے بھی جاری رہ سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل دیکھیں بٹ صاحب امکانات تو یہی جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے جو مرکزی قیادت ہے نیم پنجھوتا سے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ میری بات ان کی جانب سے کہا گیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے, وہ یہاں پر آ کر خطاب کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہوگا. بیرسٹر گوہر اور جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم ان کو جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو H13 میں گرفتار کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو کہا یہ قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک علی امین گنڈا پور یہاں پر آئیں گے اور وہ آ کر اپنا خطاب نہیں کریں گے تو ہم احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے. خواتین کارکنان بھی ہیں, مرد کارکنان بھی ہیں, بچے بھی, میں یہ بتاؤں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ مرد اور خواتین کارکنان کے ہمراہ جو ہیں وہ ہیں, لیکن شیلنگ کے بعد کچھ خواتین کی طبیعت بھی ہمیں جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر ہے. اس وقت بھی لیاقت باغ کے مختلف اس میں لوگ موجود ہیں اور جو پولیس نے صبح سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی مریر چوک پر جو ہے وہ پولیس نے گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے ایک دفعہ پھر سے شروع کیا ہے اور شیلنگ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شدید شیلنگ مریر چوک پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا سبین, اس کا مطلب ہے اوور آل جو جن ایریاز کا آپ بتا رہی ہیں دیر ان دا ہارٹ آف دا سٹی, ایک تو یہ چیز ہو گئی. اوور آل اگر بات کی جائے جن جگہوں پر کنٹینر لگے ہوئے تھے, چاہے وہ انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں پنڈی کے یا درمیان میں جن جگہوں پر پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے, تو افیکٹولی اگر ہم یہ بات کہیں کہ راول پنڈی آج چوک تھا, بند تھا اور لوگوں کے جو معمولات زندگی ہیں, روزمرہ کی زندگی, وہ تو تقریباً رک گئی ہوگی. کیا صورتحال تھی پنڈی کی اوور آل, مارکیٹس کی, اور جو روزمرہ کے جن کو عام کام لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ تو سارا کچھ آج بلاک رہا ہوگا, چوک رہا ہوگا؟ دیکھیے اکبر, آج پورا دن پنڈی جو ہے اس میں آپ نے جیسے پہلے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کا منظر واقعی ہی پیش کر رہا تھا, کیونکہ ہر گلی محلے کے باہر جو ہے وہ انہوں نے کنٹینرز رکھے ہوئے تھے, بڑے بڑے ٹرکس جو ہے وہ وہاں پر کھڑے کر دیے تھے. کچھ لوگ ہمیں یہاں پر ملے مریر چوک پر جو ہاسپٹل, کیونکہ اس کے بالکل عقب میں جو ہے ایک ہاسپٹل بھی ہے, وہاں سے لوگ جو ہے وہ میڈیسنس کے لیے میڈیسن کی پرچیاں ہاتھوں میں اٹھائے وہ لوگ جو ہے وہ آئے تھے اور پولیس نے ان کو ہاسپٹل واپس جو ہے وہ بھجوا دیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ایک جو شخص تھا اس کے والد صاحب اندر ایڈمٹ تھے, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب ایڈمٹ ہے, لیکن پولیس نے ان کو بھی جو ہے وہ جانے نہیں دیا. راولپنڈی میں جو ہے وہ صادقہ آباد ہے, اس کے علاوہ چاندنی چوک ہے, یہ بڑے مین سے ایریاز ہیں, کوئی اتنے خاص مین اسٹریم ایریاز ان کو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز جو ہے وہ بڑے بڑے لگائے گئے اور لیاقت باغ میں جہاں پر بیسیکلی احتجاج ہونا تھا اس کو تو مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کیا گیا, چاروں اطراف سے اس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا. یہاں پر پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے, کیونکہ جتنی مشکلیں رکاوٹیں کاٹ کر جو وہ یہاں پر پہنچے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو کریڈٹ جو ہے وہ اس پہ لازمی بنتا ہے. یہ ریزسٹنس تو بہت ساری تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک اور چیز جو افسوسناک آج دیکھنے میں آئی وچ واز کہ جو خواتین ہیں ان کو, چلیں وہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ گرفتاریاں تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں. آپ کے پاس لیڈی پولیس موجود ہوتی ہے, ہر ضلع کے اندر ہوتی ہے, لیکن آج بھی ہم نے دیکھا وہ پی ٹی آئی کی جو لیڈر سیمابیہ طاہر جو ہیں انہیں میل پولیس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے, اور وہی طریقہ مطلب وہ بدتمیزی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ روایت نہیں ہے پاکستان کے اندر, اور کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے, پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے, لیکن پتہ نہیں اس اصول کو بار بار نظر انداز کیا پنجاب پولیس جان بوجھ کے کرتی ہے یا انہیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا, اور پھر اس کا ایک ریاکشن بھی ہوتا ہے. تو ایٹ لیسٹ پنجاب گورنمنٹ شوڈ ٹیک نوٹس آف دس. کریں اگر ان کو لگتا ہے کہ بھائی امن و امان خراب ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لیکن کچھ چیزیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا جو ہمارے مورلز ہیں وہ تو ضروری ہوتا ہے, وہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے. چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی صاحب موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نعیم پنجھوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کاظمی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں نعیم پنجھوتا صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اپنے رپورٹر سے بات کر رہے تھے تو وہ ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ ابھی تک لیاقت باغ تحریک انصاف کے کارکنان تو ہیں لیکن لیڈر سے وہاں پر پہنچی نہیں, اور پلان غالباً کچھ ایسا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں,
وہ لیاقت باغ آئیں گے, وہاں پہ کوئی خطاب وغیرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ڈسپرس ہوگا وہاں سے تمام جو کارکنان ہیں. پلان کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایگزیکٹلی. چلیں احتجاج تو پورے دن سے آپ کا چل ہی رہا ہے, آگے کیا صورتحال ہے سر؟ دیکھیں, بہت شکریہ, بڑی نوازش اکبر بھائی صاحب, آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہمارا احتجاج جو ہے وہ 2 بجے سے الحمدللہ جاری ہے, اور لیڈران جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر گرفتاریاں جو ہیں وہیں آپ نے دیکھا کہ دن میں گور صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا, سلمان اکرم راج صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا, سیماویہ طاہر ہماری ہیں وہاں پر جو نارتھ کی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ رہی, اور ابھی ٹکٹ ہولڈر بھی ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہمارے ایم پی ایز وغیرہ ان کو گرفتار کیا گیا, اور یہ سلسلہ جو ہے صرف دن سے نہیں بلکہ جب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے 2 دن جاری ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہم نے احتجاج جو ہے وہ کس حد تک کرنا ہے, تو بالکل ابھی جاری ہے, اور میں خود لیاقت باغ تھا اور ابھی ہم پہنچے ہیں ادھر موٹر وے پر علی امین بھائی کو لینے کے لیے, تو وہ بھی آ گئے ہیں اور ابھی انٹرچینج سے ہم انٹر ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے گھنٹے کے اندر ہم لیاقت باغ گھنٹے 1.5 کے اندر ہوں گے. ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اقوام 47 کی جو گورنمنٹ ہے, ان کی ہدایات کے اوپر انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر جتنی رکاوٹیں ہو سکی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی, گرفتاریاں کی, چھاپے مارے, آنسو گیس کا استعمال کیا گیا, شیلنگ کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ گولیاں بھی چلائی گئیں, ربڑ گولیاں تھیں, دوسرے خول بھی ہمیں دیکھنے کو ملے, اور یہ سارا دن فسادیت جاری رہی. وہاں پر خواتین تھیں, بچے تھے, بزرگ تھے, اور کئی ایسے. اچھا, پلان ابھی آپ کا ہے کہ ابھی پرسس تھرو کر کے راولپنڈی کے لیاقت باغ تک وہاں پر پہنچیں گے, علی امین صاحب وہیں پہ ہوں گے. کوثر کاظمی صاحب, جلسہ تو آپ لوگوں نے خود کامیاب نہیں کروا دیا پنجاب حکومت نے, جگہ جگہ پر رکاوٹیں, جلسہ نہیں احتجاج. اور مقصد یہ ہوتا ہے احتجاج کا کہ جو ڈیلی روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے اس کو ڈسرپٹ کریں اور اپنا کوئی جو آرگیومنٹ ہے وہ بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ خود ہی آپ لوگ پریس کانفرنسز جگہ جگہ پر رکاوٹیں, ان کا مقصد تو ویسے ہی پورا ہو گیا میرا خیال ہے. کاظمی صاحب, میرا خیال ہے جی پروڈیوسر صاحب آواز نہیں جا رہی انہیں. جی بٹ صاحب نہیں میدر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے حضور؟ جی بالکل جی. نہیں بھائی, میں آپ کی وکالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں کہ جب دفعہ 144 کا نفاذ ہو اور احتجاج کی صورت میں باضابطہ درخواست دی جاتی ہے, اور یہ کہتا ہے درخواست دینے والا کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے, اور اس کے بعد جلسہ یا احتجاج دونوں صورتوں میں ہوتا ہے, جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ کیا دفعہ 144 کی صورت میں بغیر درخواست دیے احتجاج ہو سکتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے, وکالت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, یہاں پر معاملہ کیا ہے, یہاں پر اگر قانون کی بات کی جائے تو قانون کو ختم کیا گیا ہے, آئین کی بات کی جائے تو آئین کو پامال کیا گیا ہے, اور ہم اسی آئین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, اسی قانون کو بچانے کے لیے نکلے ہیں, اس ملک کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. اور جو روک رہے ہیں یا دفعہ 144 لگا رہے ہیں, ان کی تو کوئی اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی کوئی ان کی وقت نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے وہ کوثر کاظمی صاحب کے ساتھ کنیکشن بیچ میں منقطع ہوا تھا, وہ بھی دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ کوثر کاظمی صاحب آپ کو بالکل آ رہی ہے جی, بالکل آ رہی ہے. اچھا, میں سر آپ سے پوچھ رہا تھا, اس وقت غالباً میری آواز آپ تک جا نہیں سکی, کہ احتجاج کا مقصد کیا تھا. احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ ہائی لائٹ کرنا, جو وہ بتانا چاہ رہے تھے وہ سارا دن سے احتجاج ٹی وی پر, سوشل میڈیا پر اور ویڈیوز انٹرنیٹ کے تھرو وہ پتہ چل گیا کہ وہ احتجاج کیا تھا. دوسرا, آپ نے خود کامیاب نہیں کروا دیا ان کا احتجاج اس طرح سے کہ جگہ جگہ پر جو ڈیلی روٹین لائف ہے وہ تو ڈسرپٹ حکومت نے خود کر دی, جگہ جگہ پہ ہر گلی کے باہر کنٹینرز لگا کے, پھر اس کے علاوہ بار بار پریس کانفرنسز کر کے وہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا جی معاملہ کیا تھا. ایک ایکٹیویٹی جو کرنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی, وہ تو میرا خیال ہے اس میں کچھ مدد پنجاب حکومت نے بھی کر دی ہے ساتھ. ایسا بالکل نہیں ہے, جو یہ کرنا چاہ رہے تھے اس میں یہ کامیاب نہیں ہے. واضح ہدایات ہے جو بانی تحریک انتشار ہے جو اس وقت جیل میں, ان کی طرف سے واضح ہدایات. سانحہ 9 مئی طرز کا ایک اور منصوبہ ہے ان کا, ان کو لاشیں چاہیے غریب عوام, کیونکہ وہ شخص اگر اقتدار سے دور ہے تو اسے ملک سے کوئی غرض نہیں. تو آج واضح طور پر پنڈی کے اندر پولیس پہ شیلنگ ہوئی ہے, آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی, نہیں تو جو رپورٹر فیلڈ میں ان سے پوچھیں کیا یہ کوئی عام شہری اس طرح کی شیلنگ کر سکتا ہے. یہ کوئی تربیت یافتہ افراد آپ کو دے رہا ہوں, آپ کے تبسط سے عوام کو دے رہا ہوں, کہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا تھا نا لا کے سوات میں اور مالا کنڈ میں, وہ افراد اس احتجاج نما انتشار جو ہے اس کا وہ حصہ ہیں. وہ آئے ہیں, وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں, ان کا منصوبہ کچھ اور ہے, اور کسی صورت ہم صوبائیت کو ہوا نہیں دیں. نہیں, وہ تو ساتھ ساتھ دیکھیں, صوبائیت کو ہوا مل تو رہی ہے. میں ابھی اس پروگرام کے ابتدائی میں بھی بات کر رہا تھا, جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ووڈ سے دونوں طرف سے آ جاتی ہیں, ادھر سے بھی آ جاتی ہے, آپ کی طرف سے کچھ زیادہ ہے. عظمہ بخاری صاحب, طلال چودھری صاحب نے جو آج جو باتیں کی ہیں,
उनमें सूबाइयत हो गया कि मुझे तो सवाल का जवाब तो देना है जी प्लीज सवाल का जवाब तो दे रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इनकी मदद करती है। तो हमने मदद किया अपने अवाम। आपने अगर केपी किया, आप जाएं जरा RIC, आप जाएं जरा लाहौर मेडिकल शरीफ जो सिटी है हमारा, इत्तेफाक हॉस्पिटल में जाएं, आपको वहां पे केपी के अवाम 40% मिलेंगे। इलाज हो, कारोबार हो, तालीम हो, वो सूबा पंजाब का रुख करते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई। इस इंतशारी टोले के साथ जो अपराध हुए हैं, मैं तमाम को बुरे इल्जाम नहीं करता, इसमें हमारी माएँ बहनें हैं जो हमारे पंजाब से निकली हैं, हमारे केपी से आई हैं, लेकिन ज्यादातर तादाद में वो अपराध हैं जो हमारे, जिनके हाथ हमारी पाक अफवाज के जो अफसरान थे, जो जवानान थे, उनके भी हाथ उनके खून से रंगे हुए हैं। उन अफराद को वहां पे ला के बिठाया गया था, आज बवक्त जरूरत उनको इस्तेमाल किया जाए। हमारा ये काम है बतौर हुकूमत, पंजाब हुकूमत, हम अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत करेंगे, सरकारी इमलाक की हिफाजत करेंगे। उसके लिए रियासत की रिट कायम करने के लिए हमें जो करना होगा हम, ये एहतजाज अगर हो ना जी, एहतजाज के साथ एहतजाज नजर आए। अच्छा। आप सरकारी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के जो जवान वहां पे खड़े हैं, आप वहां पे उनके शेलिंग नहीं कर सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको तशद्दुद का निशाना नहीं। तो कौसर भाई आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या मुल्क में सबको आजादी है, आजादी की आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कौसर भाई कि क्या इस मुल्क में सबको एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, और वो है, और अगर है तो फिर कंटेनर लगाकर क्यों बंद किए जा रहे हैं रास्ते? उन्हें लियाकत बाग आने दे, वो आकर अपने एहतजाज करें और घरों को जाए, मामला क्या है फिर? ये इस पर रहनुमाई कीजिएगा। एहतजाज की बिल्कुल इजाजत है जी, हर जमहूरी और मुअज़्ज़म माशरे के अंदर एहतजाज की इजाजत होती है, लेकिन उसके साथ SOPs भी होते हैं मेरे। आपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। आइन अगर आपको एहतजाज की इजाजत देता है तो साथ उसके कुछ कवायद और ज़वाबित भी रहता है। अगर आपकी नियत ये है, आपने नहीं देखा अली अमीन गंजापुर में, अब वज़ीर आला केपी के क्लाशनकोफ के बस से वैगनों की कौसर भाई कनेक्शन का कुछ इशू है, आप जो भी फरमा रहे हैं वो उसमें ना वो डिसरप्शन आ रही है, रुक रुक की आवाज आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा प्रोड्यूसर साहब आप ऑडियो पे जरा ऑडियो कॉल पे ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उनका आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आ जाएगा। जी नईम हैदर पंजोता साहब, क्या आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? ये हुकूमत बड़े रह तो रही है कि जनाब 9 मई की तर्ज का एक और वाकया करना चाहते हैं, इन्हें लाशें चाहिए, और यहाँ पे जिस तरह के हालात खुदा ना करे बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के, भाई रात का टाइम हो जाता है, उस वक्त कहाँ से कोई दरमियान में कोई तीसरी थर्ड पार्टी को शरपसंदी कर दे, सूरत हाल खराब हो सकती है। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप जो कह रहे थे कौसर काज़मी साहब? देखिए, इस हद तक इनकी बात जो है बिल्कुल ठीक है कि 9 मई का दोबारा वाकया जो है वो होने के लिए जो है सदेबाब जो है वो किए जा रहे हैं, और वो सदेबाब हमारी तरफ से नहीं, वो इनकी तरफ से किए जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि हमारे पुरअमन एहतजाज के अंदर ऐसे मशकूक लोग पाए गए, और हमने ये भी देखा कि सिविल कपड़ों के अंदर हथियार उठाए लोग फायरिंग सीधी कर रहे थे। और आज भी हमने देखा जो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, मैं खुद मौके पर मौजूद था, जो कह रहे थे कि इस कंटेनर को हटाया नहीं जा रहा तो आग लगा दी जाए। हमने कहा भाई पागल हो। तो वो जो लोग थे वो ना उनका PTI से तल्लक है, और इस तरह के लोग जो है प्लांट किए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि ये जमात तो मशहूर है गुल्लू भट्टों से, और जो आज बड़ी बड़ी लंबी बातें सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहे हैं, ये तो बेसिकली खुद जो है इस मुल्क के दुश्मन है। ये तो खुद इन्होंने हमेशा इंतशार फैलाया, खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि फार्म 47 वाले, इनकी क्या वक़्त है, इनकी क्या हैसियत है? अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये हारे हुए सारे लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। और ये इस वजह से हमारे एहतजाज रोकते हैं क्योंकि जो चोरी की गई, जो डाका डाला गया 8 फरवरी को, और जो 9 मई का किस्सा हमारे ऊपर बनाया गया जिसमें ये सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, या जो इस वक्त फसाइयत है कि तहरीक इंसाफ उसकी हस्ती ही जो है वो यहाँ से मिटाई जा सके, उस चीज को धूल देने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। हम पुरअमन जमात हैं, हमने संजानी जलसा किया, कहीं गमला नहीं टूटा, हमने लाहौर किया, कहीं गमला नहीं टूटा। आज आपने देखा कि PTI के किसी कारकुन ने शेल बरसाया हो, PTI के किसी कारकुन ने गोली चलाई हो, PTI के किसी कारकुन ने किसी पुलिस वाले को मारा हो। ये इन इदारों की तौकीर जो है वो खराब कर रहे हैं कि पुलिस वालों को लगाया हुआ है, रेंजर तलब की हुई है कि आप जाएं और अपने शहरियों के ऊपर बरसाएं। फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम पंजोता साहब, एक तरफ मैंने जाना है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तशवीशनाक बात यहाँ पर ये ज़रूर है जो कौसर काज़मी साहब ने बात की, और उसको रिस्पॉन्ड करते हुए नईम पंजोता साहब ने कहा कि
آج اور فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں بٹ صاحب، مطلب سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ بیچ میں، یہ اس طرح کی چیزوں سے کنفیوژن تو پھیل ہی سکتی ہے، شر بھی پھیل سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کچھ طرح کی ایکٹیویٹی کر دے، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آگ لگانے کا کہہ رہے تھے، کوئی عام کپڑوں میں جو لوگ تھے، کوئی بھی تھرڈ پارٹی اس میں جو بھی معاملہ ہو، اس طرح کی صورتحال نہیں بننی چاہیے. خیر ایک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں. اسٹے ویلکم بیک. کل کے روز اسرائیل نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں بمباری کی، اور ادھر سے پہلے یہ جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اسرائیل کی، انہوں نے پہلے یہ کلیم کر دیا تھا کہ حسن نصر اللہ جو کہ حزب اللہ کے سربراہ تھے، انہیں ایلیمنیٹ کر دیا گیا. پھر اس کے بعد لیبنان میں بھی اس کی تصدیق ہو گئی کہ حسن نصر اللہ کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے جو ایران کے اندر اسرائیل نے جس طرح سے ٹیک آؤٹ کیا تھا حماس کے سربراہ کو، وہ بھی ہم نے دیکھا. ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ اسپیناج، انٹیلیجنس اور پاور، اسرائیل نے اپنے بڑے ٹارگٹس جو ہیں وہ ایلیمنیٹ کر دیے. اب یہ معاملہ یہاں پہ آ سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ جو خطہ ہے وہاں پہ اگر ایسکیلیشن ہوئی کسی قسم کی، جنگ اور زیادہ بڑی وہاں پہ، تو اس کی لپیٹ میں کافی سارا خطے کے علاوہ پوری دنیا بھی آ سکتی ہے. تو صورتحال آگے کیا بن سکتی ہے؟ ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں انٹرنیشنل افیئرز پر. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم میڈم. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ یہ جو کرنٹ یہ جو سٹرائک تھی حزب اللہ کے اگینسٹ اسرائیل کی، اور اس سے پہلے حماس کے اگینسٹ، اور یہ ایک جنگ تو باقاعدہ اس خطے کے اندر شروع ہے، آپ کو کیا چانسز لگتے ہیں اس کی ایسکلیشن کے، خدا نہ کرے؟ اول تو یہ کہ اسرائیل کا جو حملہ تھا جس سے کہ حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اگر اسرائیل کا خیال ہے کہ اس سے وہ حزب اللہ کو شکست دے سکتے ہیں اور اس تنظیم کو جس کے ہزاروں ممبر ہیں اور حمایتی اس سے کہیں زیادہ ہیں، کہ وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور جس کو انگریزی میں ریزسٹنس کہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی، تو یہ تو ناممکن ہے اور ان کی بہت غلط فہمی ہے اگر انہوں نے سمجھا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے حزب اللہ کے لیے، اور ایران کو بھی اس نے بہت ہی ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے، لیکن اس سے جو موومنٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگی. دیکھیں، جو حسن نصر اللہ کے پریڈیسیسر تھے، ان سے پہلے جو لیڈر تھے حزب اللہ کے، ان کو بھی اسرائیل نے شہید کیا تھا اسی طرح حملہ کر کے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو یہی ہوا کہ حزب اللہ اور طاقتور ہو گئی. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس سے یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہوگا. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جی اس میں خطے میں اب کیا اس کا اثر ہوگا اور کیا ہم ایسکلیشن کی طرف سے جائیں گے، تو اس کا تو جواب ایران کے پاس ہے. اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایران واقعی ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ان کو کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس کی جوابی کارروائی دیں گے، وہ کریں گے کوئی، یا جس طرح انہوں نے پہلے کیا ہے کہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسٹریٹجک پیشنس دکھائیں گے. اس لیے کہ حال ہی میں جو صدر ہیں ایران کے نئے صدر، وہ نیو یارک میں تھے، اور وہاں پر ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایران کہہ رہی ہوں اسرائیل کا مقصد ہے کہ ایران کو کسی طرح سے ملوث کیا جائے اور گھسیٹا جائے ایک خطے کی جنگ میں، جو ایران نہیں چاہتا. ایسی جنگ ایران کے مفاد میں نہیں ہے. تو اسرائیل کے جو حملے چل رہے ہیں اس وقت لبنان پہ، چلتے جا رہے ہیں، جس کا حزب اللہ نے آلریڈی کہا ہے کہ جی ہم جواب دیتے رہیں گے اور یہ جنگ ہم بھی جاری رکھیں گے. ہمارا ایک لیڈر ضرور شہید ہو گیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ ہی ختم ہو جائے گی. تو ایران کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ مشکل، جیسے میں نے کہا، مشکل فیصلہ ہوگا. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران ایسا کوئی قدم نہیں لے گا جس سے کہ صورتحال اور بگڑ جائے. بالکل ٹھیک. ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جب تک تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اپنی فارن پالیسی کو اس چیز کو ایشو نہیں بنائیں گے، اس فارن پالیسی میں شامل نہیں کریں گے، تب تک اسرائیل جو ہے وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتا. اب سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ پاکستان حکومت کو کیا کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں کہ وہ کیا اپنی فارن پالیسی کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، اور اگر ایران نے بالآخر جنگ کا آغاز کر دیا تو میرا پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو قبل از وقت ہے کہنا.
کہ اول تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران اگر کچھ کرتا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کرے گا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی. تو یہ تو ہائپوتھیٹیکل ہے. میں نہیں سمجھتی اس وقت اس کا جواب ہمارے پاس ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں فی الحال سوچنا چاہیے. مگر آپ کا جو پہلا حصہ ہے سوال کا وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں، جو رہبر ہیں، انہوں نے کال دی ہے سارے مسلمان ممالک کو کہ اکٹھے ہو جاؤ اور اکٹھے مل کے ہم مقابلہ کرتے ہیں اسرائیل کا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے 11 مہینے میں عرب ممالک کا کیا کردار رہا ہے. بڑا مایوس کن رہا ہے، اس لیے کہ جو مسلم امہ کی طرف سے توقعات تھی، جو مسلم عوام کی طرف سے توقعات تھیں کہ وہ ایک تکڑی پوزیشن اختیار کرتے اور عملی طور پہ کوئی ایکشن لیتے جس سے کہ اسرائیل پہ دباؤ پڑتا، امریکہ پہ دباؤ پڑتا، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اب کوئی اس طرح کی سولیڈیرٹی ہوگی یا نہیں. پاکستان ظاہر ہے ایک OIC کا ممبر ہے، وہاں پر پاکستان ایک کلیدی رول ضرور پلے کر سکتا ہے. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ جس وقت حماس نے جب اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ، جس کے جواب میں پھر یہ بڑھ گئی ساری چیز اور اسرائیل نے غزہ اسٹرپ پہ جس طرح سے ابھی تک جو حملے وہاں پہ جاری ہیں، اس سے بالکل پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص طور پہ if I talk about 2 عرب کنٹریز، سعودی عرب اور UAE، ان کی تو ٹاکس سٹارٹ ہو چکی تھی باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ. سفارتی تعلقات یوں نظر آ رہا تھا کہ آگے شاید بن جائیں گے ان دونوں کے. وہ وقتی طور پہ اس کو ہولڈ کیا گیا، بیک برنر پہ ڈالا گیا. ابھی پچھلے روز میں خبر دیکھ رہا تھا کہ یہ دوبارہ سٹارٹ ہو سکتی ہیں، ایز یو ور آلسو alluding towards اور saying کہ سعودیہ کا یا پھر عرب ملکوں کا کیا رول رہا. لیکن آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے سعودیہ اینڈ UAE خاص طور پہ؟ آر دے گوئنگ ٹو اگین اوپن اپ اے چینل ود اسرائیل اس سب معاملے کے باوجود کہ بات چیت سٹارٹ کریں دوبارہ ان کے ساتھ؟ نہیں، اس کے تو کوئی آثار نہیں ہے، بلکہ حال ہی میں سعودی وزیر خارجہ نے یہ 2 ٹوک الفاظوں میں کہا ہے کہ اس قسم کے تعلقات جو کہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ سعودی عربیہ اسٹیبلش کرے اسرائیل کے ساتھ، وہ نہیں ہوں گے جب تک کہ اسرائیل ایک آزاد ریاست، فلسطینی ریاست جو کہ جغرافکلی کنٹیگوس ہو اور جینوئن طور پہ آزاد ہو، جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی تب تک سعودی عربیہ ایسا کوئی موو نہیں کرے گا. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس ماحول میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سعودی عربیہ، UAE یا کوئی اور مسلم ممالک اس طرح کا کوئی قدم لے. لیکن دیکھیں اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ امریکہ جو ہے وہ ہے رکاوٹ اس وقت جنگ بندی. اس نے 11 مہینے اسرائیل کو اسلحہ دیا، اسرائیل کو سیاسی اور سفارتی حمایت دی، اور بار بار یہ کہا کہ اسرائیل کے پاس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انکنڈیشنل رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. اور اس سے پھر اسرائیل کو لائسنس ملا اور انہوں نے خون خرابہ کیا، جینوسائڈ کی، ایتھنک کلینزنگ کی. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ غزہ میں انہوں نے پچھلے آلموسٹ 1 سال سے کیا کرتے رہے ہیں. اور اب جو لبنان پہ حملہ کیا ہے، دیکھیں جب لبنان میں اسرائیل کی طرف سے وہ آپ کو یاد ہوگا ابھی کی بات ہے، وہ جو پیجر اور واکی ٹاکی ایکسپلوژن ہوئے، اس پہ ایک مغربی ممالک نے اس کی مذمت نہیں کی. ناٹ ون ویسٹرن کنٹری نے یہ کہا کہ جی یہ غلط ہوا اور یہ ٹیررسٹ ایکٹ تھا، حالانکہ یہ تھا ٹیررسٹ ایکٹ، لیکن کسی کا منہ نہیں کھلا اس پہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ بالکل دوغلے ہیں. وہ ہپوکریسی کے ذریعے، ڈبل سٹینڈرڈ کے ذریعے اپنا سفارتی یعنی کہ ڈپلومیٹک، ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بیسڈ ہے آن ہپوکریسی. اور ویسے ساری دنیا کو لیکچر دیتے ہیں ہیومن رائٹس میں، مگر آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کیا جس قسم کی قتل و غارت ہوا ہے غزہ میں. نہیں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، اور بہت عرصے سے میرا خیال ہم سب کو پتہ ہی ہے. ہم بولتے جتنا مرضی رہیں، یہ سب بات کرتے رہیں، اس کا کوئی فرق تو نہیں نا اس کا پڑتا. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم ان کو کہیں کہ ان کے انٹرسٹس کیا ہیں، اور وہ دوغلی پالیسیز جو باقی دنیا کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے خاص طور پہ اس طرح سے آپ عمل پیرا ہوں ان پر، خود وہ نہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم ان کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ آپ دوغلے ہیں، وہ ہم پہ مہربان تو نہیں ہوں گے. پالیسی تو کچھ اور بنانی پڑے گی. اور پھر اگین میں دوبارہ اپنے پرانے سوال کی طرف آتا ہوں
किसी किस्म की ये बात तो कहने को बहुत अच्छी लगती है कि मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन ये आज तक हुई तो नहीं है कभी, और आगे भी इसके कुछ चांसेस नज़र तो नहीं आते इस तरह के कि ये सारे मिल के कोई टक्कर देने की सोच रहे हों, खास तौर पर सिर्फ चले इसराइल की अगर बात कर लें। देखिए, अव्वल तो आपका ये कहना कि मगरबी ममालिक जो मर्जी करें तो हम क्यों, हमारे कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है कि उनको शर्म दिलाएं, हमारा फर्ज है कि दुनिया के सामने बताएं हम दुनिया को कि ये किस किस्म के ममालिक हैं जो सारी दुनिया को मॉरल लेक्चर्स देते हैं। अपनी मॉरलिटी देखें कि क्या इखलाकी रोल है उनका, कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इनसिग्निफिकेंट है, ये जरूरी है, लाजमी है। और इसमें आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस के जो हाल में जनरल असेंबली अभी भी सेशन चल रहा है, वहां पर जितने भी लीडर्स थे ग्लोबल साउथ के, डेवलपिंग कंट्रीज के, सबने ये कहा कि ये किस किस्म की यानी कि किस किस्म की डिप्लोमेसी चला रहे हैं आप, यानी कि वेस्टर्न दुनिया को ये कहा। तो मैं समझती हूँ कि ये तो जरूरी होता है। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं, बताना तो वो जरूरी है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैंने क्लोजर की तरफ जाना था प्रोग्राम के। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना किक दिया, तज्जिया दिया। इट मेड अस अंडरस्टैंड अबाउट द इशू ऑलमोस्ट ऑल्सो मोर। और फिर उसके अलावा बात ये कि एक इंपॉर्टेंट चीज़, मुस्लिम दुनिया के अंदर आपने पाकिस्तान में कितने मुजाहरे देख लिए हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में हो रहे थे, या चलें आपने सऊदीया के अंदर देखे हों या UAE में देखे हों या और जितने 56 मुस्लिम ममालिक हैं, ज़्यादा पोटेंट मुजाहरे जो हुए हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हुए हैं, फ़लस्तीनियों के हक़ में हुए हैं, अमेरिका के अंदर हुए हैं, यूरोप भर के ममालिक के अंदर हुए हैं, वहाँ के अवाम ने किए हैं और वो मुसलमान भी नहीं है। हाँ, स्टेट्स जो हैं वहाँ पे ऊपर जो रियासतों के सरबराहान जो हैं वो पॉलिसी क्या दोगली लेके चलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये रिस्पांस, इससे ज़्यादा पोटेंट रिस्पांस मुस्लिम कंट्रीज़ के शहरियों की तरफ से भी आना चाहिए था, सैडली लेकिन नहीं आया। इजाज़त दें इस प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।